बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और लड़ाई खुल गई है, बढ़ गई है। और जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों पड़ गए हैं इमरान खान को। और इमरान खान और शहबाज शरीफ और हाफिज आसिम मुनीर आमने सामने हैं। और क्यों आमने सामने आ गए हैं और ये लड़ाई कौन सी है जिसको अब अल्फाज की शक्ल में लड़ा जा रहा है और बाकायदा एक दूसरे से मुखातब हुआ जा रहा है। कल इमरान खान साहब ने जिस तरह शहबाज शरीफ के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उसके जवाब में आज शहबाज शरीफ ने उन्हें ट्वीट दे मारा है। और खान साहब जो कहा करते थे कि जनाब इनके पास कोई मुआशी प्लान है तो मुझे बताएं, अगर ये पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं और पाकिस्तान को उस बहरान से निकाल सकते हैं तो मैं रास्ते से हट जाता हूँ। वैसे इमरान खान साहब कभी अपनी बात पे कायम रहे। इमरान खान साहब तो ये भी कहा करते थे कि अगर मुझे कोई सड़क पे खड़ा होकर 2 गालियां निकाल दे तो मैं रिजाइन दे के घर चला जाऊं। आज तो 70% पाकिस्तान उन्हें बुरा भला कह रहा है। वैसे वो कहते हैं 70% पाकिस्तान मेरी हिमायत में खड़ा है, शायद इसलिए बुरा भला भी कह रहा है कि वो आपकी हिमायत में खड़े होकर जलीलो ख्वार हो गए। तो खान साहब तो अपनी बात पे और अपने कहे पे कायम नहीं रहते, लेकिन उन्होंने ये मुतालबा चूंकि किया था कि इनके पास कोई प्लान है, बंद गली में फंस गए हैं, ये निकल नहीं सकते, ये निकल के दिखाएं, तो वो प्लान आ गया। वो प्लान आज शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने कौम से खिताब किया। एक तो उन्होंने कौम को मायूसी के अंधेरों से निकाला, उस खिताब के बड़े चर्चे हैं, बड़ी वाह है। और फिर जनरल आसिम मुनीर की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई प्राइवेटली, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ बताएंगे। तो ये मामला जो है इस वक्त इस लेवल पे चला गया है। इलेक्शन करीब है या नहीं है, इलेक्शन कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन एक यानी 2 मुतज़ाद खबरें मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत जो है उसको आप देखें तो लगता है कि हुकूमत जो है वो बस इलेक्शन में जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब की वापसी हो गई है और अब वो मीडिया के अंदर इन है और उन्होंने ऐलान कर दिया, बल्कि इशारा दे दिया कि जनाब बस इलेक्शन होने वाले हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान को इसलिए हम नहीं पकड़ रहे कि इमरान खान को तो वो अदालतें छोड़ देंगी। तो ये वाज़ह तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब जब तक हमारे अदालतिया के अंदर से इमरान खान साहब के खैर ख्वाह वो अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटते, तब तक कोई हुकूमत बड़ा काम नहीं करने वाली, यानी खान साहब को उठा के अंदर नहीं डालने वाली कि कहीं उनको वो रिहा करके और उनको रिलीफ दे के घर न चले जाएं। तो खान साहब की सज़ाओं का जो मामला है, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं, वो मुझे लगता है कि मौजूदा जुडिशरी के होते हुए शायद गो स्लो रहे, आहिस्ता चलाए जाएं। लेकिन इस पे एक और वजीर ने भी आज कहा है, खुर्रम दस्तगीर ने, उनका हम तैयारी कर रहे हैं, बड़े पक्के सबूत हैं, लेकिन अभी फाइल नहीं कर रहे मुकदमा। तो इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत क्या सोच रही है। हुकूमत की सोच बड़ी वाज़ेह है और हुकूमत की सोच ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब घर जाएंगे तो फिर ये बातें सारी चीज़ें सरफस पे लाई जाएंगी ताकि हाँ सबको जो गैर ज़रूरी रिलीफ मिल रहा है ना अदालतों से वो ना मिले। तो इस पर करेंगे बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था खान साहब गए थे बड़ी खुशी खुशी, दौड़े दौड़े, बनी गाला रहूँगा और तेरे घर के सामने मेरा घर होगा। तो ख्वाहिश ये थी कि कहीं वॉक करते हुए आते जाते घूमते फिरते कहीं किसी बड़े फौजी अफसर से मुलाकात हो जाए, चले आर्मी चीफ से ना सही DGI से मुलाकात हो जाए वॉक करते हुए। और जिनको बहुत बुरा कहते हैं DGC, जिनको पैगाम भी भिजवाते रहे कि मुझसे मुलाकात कर ले, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उनसे भी किसी तरह सरे राह मुलाकात हो जाए, किसी मार्केट में गड्डियां टकरा जाए। तो खास की बड़ी ख्वाहिश है कि कहीं कोई ऐसा उन्होंने अपने किरदे छोड़े हुए कि कोई बड़ा फौजी अफसर काबू आ जाए, फाड़ के ले आओ, ताकि कहीं जो है वो सुराग निकाला जा सके, कोई रास्ता निकाला जा सके। तो खास साहब इस्लामाबाद में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के रास्ते निकाल रहे हैं और उनका जो मीडिया सेल है वो धूम मचा रहा है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब क्यों बड़ी गाला शूट हुए, तो मीडिया सेल ने कहा जनाब वो तो उनको बुलाया गया कि आप आ जाए इधर पास हमारे और करीब रहे और फिर आपसे मुलाकात गुफ्तगू बातचीत करते हैं आपसे। तो इमरान खान साहब इसलिए लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। वैसे तो उनके मुकदमात बहुत है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इससे पहले भी वो छोटे से छोटे मुकदमे में इस्लामाबाद जाते थे तो शाम को रात को वापस घर आते थे और हमेशा अच्छे शोरों की तरह आके बीवी की खिदमत अक़दस में हाजिरी देते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब बीवी ने कह दिया कि मुझे कोई अपने 10-11 दिन मुंह नहीं दिखाना, शक्ल नहीं दिखानी। ये भी कुछ चिल्ला है, अब पता नहीं क्या चिल्ला है कि उनको कहा कि आप
زبان پارک میں رہیں گے تو جو نحوستے ہیں یہ جو عملیات انہوں نے کرنے ہیں، جن کو حاضر کرنا ہے، وہ ابھی نہیں آ رہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا غیر یعنی یہاں سے غیر حاضر جو چلے جائیں۔ یہ ویسے یہ خبریں آپ کو پتہ ہے یہ مارکیٹ کے اندر تفریح تباہ کے لیے ہوتی ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جب پاکستان کا آرمی چیف جنرل باجوہ وہ یہ بات بتائے کہ وہ عمران خان صاحب سے جب بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو عمران خان صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا حل ان کی بیوی کے پاس ہے، اور جن باتوں کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ان کی اہلیہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت کا آرمی چیف یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ کیا پاکستان اس طرح چلایا جائے گا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اپنی بیوی سے پوچھ کے اور بیوی اسے کو بتائے گی ملک کیسے چلے گا اور ترقی کیسے ہوگی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے یعنی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کا لیول کیا ہے۔ تو پھر اس لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو اب خاص صاحب بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی راستہ نکلے، اور دوسرا انہوں نے آئی ایم ایف پہ کنڈی ڈالی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف انہیں کوئی ریلیف دلا دے، اور آئی ایم ایف والے کہہ بھی گئے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ آپ کرائیں اور وقت پہ کرائیں۔ اس لیے حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اب الیکشن کھیل رہے ہیں۔ اس میں 2 وزراء کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 جگہ گفتگو کی ہے۔ ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب مدت پوری ہونے سے پہلے اسمبلی ختم ہو تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، ضروری کہ الیکشن 90 دن بعد ہوں، 64 دن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے معاملات کو آئینی تقاضوں کے مطابق مینج کرنا ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا ہے الیکشن کے حوالے سے۔ تو ایک اور جگہ پہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جناب کوشش یہ کہ منافق اعظم کو سزا ہو، لیکن پی ٹی اے کے چیئرمین کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ عمران خان پر جتنے کیس بنے ہیں وہ سب قابل گرفتاری ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گرفتاری سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کیس ٹرائل میں ثابت ہو اور عدالت سے اس کو سزا ہو، لیکن ہم سزا دلائیں گے تو عدالتیں چھوڑ دیں گی، اور عمران خان کو ہر دفعہ ریلیف ملا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی آڈیو سامنے آنے کے بعد اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے رجحانات کیا ہیں۔ اگر فیصلے سے پہلے کہا جائے یہ فیصلہ آئے گا اور اگلے روز ہر بہر وہی فیصلہ آ جائے تو پھر کیا اعتماد اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے۔ دوسرا انہوں نے جو خرم دستگیر ہے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیاری ہو رہی ہے، کیسز جلد فائل ہوں گے، شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ فائل ہوں گے، جس نے سول املاک پر حملے کیے ان پر سول کورٹ میں مقدمہ چلے گا، اور جس نے فوجی ترسیبات پر حملے کیے ان پر ملٹری کورٹ میں مقدمے چلیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت 60 دن یا پہلے ختم کی جائے گی تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور عام انتخابات کسی صورت بھی 10 نومبر 2023 سے آگے نہیں جا سکتے، تو ایک ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ تو حکومتی وزراء جو ہیں ان کا یہ بیانیہ کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے والے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب وہ آئی ایم ایف کو پورا کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو خواہش ہے نا، یا آئی ایم ایف کو جو عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کراؤ، تو آئی ایم ایف کو تسلی دینے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ فکر نہ کرو جناب الیکشن ہو جائیں گے۔ کچھ اور چیز سامنے آئی، 1 سال کی بات بھی سامنے آئی، وہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس دوران مولانا فضل الرحمان ناراض ہوئے، ان سے آج ملاقات کی نواز شریف نے فون کیا شہباز شریف کو اور کہا مولانا کے تحفظات دور کیے جائے۔ مولانا بڑے ناراض سے، دبئی میں جو میٹنگیں ہوئی ہیں انہیں بلایا نہیں گیا، اور ان میٹنگوں میں کیا ہوا بتایا نہیں گیا، کیا چل رہا ہے آگے، کیا ہونے والا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات تھے وہ دور کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے بعد آج ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے، اور جو خبر آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے ہیں کہ جناب الیکشن وقت پہ کرائے جائیں۔ حالانکہ یہ سارا میڈیا کہہ رہا تھا اور سارے صحافی تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ الیکشن 1 سال آگے لے جائیں اور وقت پر انتخابات نہ ہوں، لیکن یہ کیا کایا پلٹ ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے اچانک یو ٹرن لے لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن وقت پہ کرائے جائیں۔ تو یہ وہ تیسرا بیان ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ پوری حکومت بے عکس زبان ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ یہ ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف کی، تو ہم ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں، آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دیں، آپ اسی ڈالر سٹو جناب، جو $3 ارب کا وعدہ کیتا ہے وہ آپ پھینکیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کو زبانی جمع خرچ پہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو پورا ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا، ان کے تحفظات دور کر دیے گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے وہ تو ایم اے میٹنگ سی، جب بھی سی تھوڑا سا یعنی کوئی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی فیصلہ ہوگا تو آپ کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس معاملے میں
جو بعض ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بڑے ہیپی، اور کل ان کا بڑا غصہ تھا نا کہ جی مجھے لوپ میں نہیں لیا گیا اور خبریں چلی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی اور یہ ہو گیا وہ گیا، وہ بھی زبردوز ہو گیا، اس کا بھی سارا یعنی معاملہ ختم ہو گیا۔ پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن منصر الہی انکار کر رہے ہیں۔ یہ خبر میں آپ کو کچھ دن پہلے ویلاگ میں دے چکا ہوں کہ کس طرح جب دوسری ملاقات ہوئی تھی نا چودھری پرویز الہی کے ساتھ، چودھری شجاعت کی، وہ گئے تھے ملنے کے لیے جیل میں، تو ٹیلی فون پر بات کرائی گئی تھی منصر الہی سے، اور پھر منصر الہی نے وہاں پہ انکار کیا اور ابا جی نے کہا جی منصر الہی ماندہ تھے کی کریے۔ ایک اور ملاقات ہوئی اور آج بھی کوشش کی گئی کہ منصر الہی سے ایک بار پھر ملاقات کرائی جائے، اور آخری ملاقات میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ منصر الہی نے کچھ تحفظات اپنے شو کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ گارنٹیاں ہمیں دے دیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی۔ تو آج چودھری شجاعت شاید انہی گارنٹیوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن منصر الہی کا فون بند تھا اور وہ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رابطے نہیں ہو سکے۔ اب انہوں نے جان بوجھ کے فون بند رکھا یا کیا وجہ تھی، ظاہر ہے وہ پاکستان کے حالات سے بڑے اویئر ہے، یا پھر منصر الہی کہتے اسپین کسی کلب ولب میں کوئی مصروفیت میں ہوں گے تو نہیں فون اٹھایا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ معاملہ انجام تک نہیں پہنچا تو عدالت میں پیشی تھی پرویز الہی صاحب کی، وہ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جا کے رونا دھونا شروع کر دیا۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران پرویز الہی نے کہا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ قریشی کو ضمانتیں دی جا رہی، مجھے بھی ضمانت دی جائے۔ تو ان کی اس بات پر جو ہے وہ عدالت میں کہہ کے گونج اٹھے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہے۔ جج نے پوچھا وہاں کیا مسائل ہیں، تو پرویز الہی نے کہا کہ وہاں مسائل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف کیڑے ہیں، کمرے میں ہی واش روم ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا قوانین کے تحت ساری سہولیات دی گئی ہیں۔ پرویز الہی نے جواب دیا صرف تصویر کھینچنے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں واپس لے جاتے ہیں، یہ میرے ساتھ صرف جیل میں ایک دن رہ کر دکھا دیں تو مان جاؤں، میرے ہاتھ پاؤں پھول گیا، مجھے اسپتال بھیجیں، لیکن انہیں اسپتال نہیں بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما شہریار افریدی کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سازش دہشت گردی کی عدالت نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ان کے اوپر جی ایچ کیو پر حملے کا الزام ہے۔ 9 مئی کو جو جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے ان پر مقدمہ درج ہے، اور عدالت نے ملزم شہریار افریدی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 جولائی تک توسیع کر دی، اور یہ کہا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار ملزمان کا عدالت میں چلان پیش کیا جائے۔ اب جو بڑی خبر ہے وہ خبر ہے کہ یہ جو اکنامک ریوائول پلان ہے یہ $1 ٹریلین کا ہے۔ اب یہ $1 ٹریلین جو ہے وہ کب اور کیسے کہاں سے آئیں گے، اس میں زراعت اور معدنیات یہ دونوں پریورٹی ہے، اور یہ پاکستان کی حکومت اور فوج کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے مل کر یہ پلان بنایا۔ آج جنرل عاصم منیر نے جب تقریر کی تو انہوں نے پہلے تو قوم کو مایوسی سے نکالنے کی بات کی، اور انہوں نے آیات قرآنی پڑھ کر سنائی اور کہا کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، ہم ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو بات پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنی چاہیے، جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں اور جن کو عوام اب 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، پلان میرے پاس ہے، مجھ سے بات کرو۔ تو اس کا جواب انہوں نے آج دے دیا کہ پلان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمیں صرف مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھنی چاہیے، اور پلان انہوں نے بتا دیا کہ 1 سال میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اکنامک ریوائول پلان ہے جس کی تفصیلات شہباز شریف نے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب منتے ترلے تو کسی کر نہیں سکتا، جس طرح قرضے لے رہے ہیں اور مزید قرض لینے کے ہم متحمل ہو نہیں سکتے۔ تو اب پاکستان میں جو زرعی انقلاب آنا ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ جو آرمی چیف ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کا کریڈٹ دیا شہباز شریف صاحب کو کہ شہباز شریف کا پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ یہ آرمی چیف کا ویژن ہے، یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے۔ یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لیٹس ڈو سم ایگریکلچر پروجیکٹس۔ پاکستان کے حوالے سے پچھلے 8-10 سال میں کرائسس کے حوالے سے جو لوگ مختلف اپنے تجزیے دیتے رہے ہیں، ان میں سلوشن بھی دیتے رہے ہیں۔ جو پاکستان کے لیے سب سے بڑے 2-4-5 سلوشن ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے تو اس کو اپنی زرعی پیداوار پہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر جو پانی کے بحران کا رونا رویا گیا، اس سے کسان ڈر گیا کہ پاکستان میں تو پانی ہوگا نہیں تو فصل کیسے اگائی جائے گی، تو زرعی پیداوار کی بجائے لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی، جو زرعی زمین تھی وہ کنورٹ ہو گئی، یہ آپ کے سامنے ہے، پچھلے 10-12 سالوں میں آپ دیکھ لیں، اور یہ
وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا کارنامہ ہے، پاکستان میں پانی ختم ہو گیا، پاکستان پانی ختم ہو گیا، ڈیم بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ. یہ پاکستان کے عوام کو ڈرانے کی، کسان کو ڈرانے کی جو انہوں نے کوشش کی وہ کامیاب رہے. پاکستان کی زرعی پیداوار کم ہوئی، اور انہی کے دور میں، عمران خان کے دور میں، ہم نے چینی باہر سے منگائی، دالیں باہر سے منگاتے ہیں، گندم باہر سے منگاتے ہیں. تو ہم زرعی طور پر جو ہے وہ یعنی فوڈ سیکورٹی کے ہی یعنی شکار ہو گئے. ایک ملک جو پوری دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے وہ اپنے عوام کو فیڈ کرنے میں ناکام رہا. تو اس کے ریوائیول کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اگر پاکستان زرعی پیداوار پہ فوکس کرے تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. تو یہ پلان اب انہوں نے انکلائن کر دیا ہے، اور پاکستان کے اندر بہت کچھ ہے، پھر معدنیات بہت ہیں. تو ان دو چیزوں سے ہی جو پاکستان کے اندر $50 ارب تک سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور 40 لاکھ جاب اپرچونٹیز پیدا ہو سکتی ہیں. یہ بات جو ہے وہ یعنی آج سیمینار کے اندر پرائم منسٹر نے بھی بتائی اور آرمی چیف نے بھی بتائی. عوام کو خوشی کی خبر دی گئی، جس سے پازیٹیو خبریں جو کہتے ہیں نا پازیٹیو، تو یہ اس سے زیادہ پازیٹیو اور کیا ہو سکتی ہے. تو پاکستان اگر ایک سال یعنی ڈٹ کے کام کرے، جو آج آرمی چیف نے کہا، اور پھر سارے سیاسی پنڈتوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک ہی ہو گیا، حکومت کہہ رہی ہے سلیکشن کرا رہے ہیں، اور آرمی چیف نے کہا کہ جناب یہ ہم اس ویژن میں پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگلے ایک سال میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سارے کرائسس سے باہر نکل آئیں گے. تو ایک سال کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا تو یہ کام کرے گا، کیونکہ یہ تو کنسسٹنٹ پالیسی ہے. اگر آج آپ پالیسی اناؤنس کرتے ہیں، کل الیکشن میں چلے جاتے ہیں، کوئی اور حکومت آتی ہے، تو یہ پلان تو زبردست ہو جائے گا، جس طرح سی پیک ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی کوئی گارنٹی شیورٹی دی گئی ہے. اور اب اس لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک سال اسمبلیوں کی مدت رہے گی، یا کم از کم ایک سال تک تو الیکشن نہیں ہوتے. یہ آج کے ان کی گفتگو سے یعنی پیغام نکالا گیا ہے کہ اصل باٹم لائن یہ تھی کہ جناب ایک سال اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک سال اور، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. حکومت کہہ رہی ہے الیکشن میں جا رہے ہیں نومبر میں، اور پھر یا تو یہ طے ہو چکا ہے کہ یہی حکومت واپس جیت کے آ جائے گی. اب وہ کیسے طے ہوا ہے، یہ تو عوام فیصلہ کریں گے نا کہ ووٹ کے ذریعے، کہ عمران خان صاحب کی جماعت نے آنا ہے. تو عمران خان صاحب تیاری کر کے بیٹھے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اور پھر پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مخالفین کو تن دینا ہے. جو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے 2018 میں کیا تھا کہ آتے مخالفین کی دوڑیں لگوا دی، اب بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں ہے. تو آج بنیادی طور پہ پاکستان کے دو بڑے سٹیک ہولڈر جو ہے فوج اور حکومت، انہوں نے عمران خان کو تن کے جواب دیا. اب ایک اور جو میں نے کہا کہ آمنے سامنے آیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے سوال پوچھا تھا شہباز شریف صاحب کے ایک ٹویٹ کے جواب میں. شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا جب شاہین صبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے جنرل ایوب پر حملے کا حوالہ دیا، اور اس کو جب ڈی کوڈ کیا حکومت نے، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تو جنرل عاصم منیر کے قتل کی سازش ہے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. تو اس پر جو انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے ان کو جواب میں ایک ٹویٹ کیا تھا. اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے کچھ سوال پوچھے تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ شہباز شریف مضحکہ خیز الزامات عائد کرنے کی بجائے جس سوال کا جواب ان کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑھ کر فائدہ کسے پہنچا، کس نے اٹھایا. میری جس حد تک اس طریقے سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا، گویا میں ایک مجرم تھا، جبکہ اسی دوران میرے وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے سے بھی مار پیٹ کی گئی، اور اس سارے عمل کو سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے. تو کیا میرے خلاف ایک غیر آئینی اقدام پر آپ کی حکومت نے کسی کا محاسبہ کیا؟ یہ انہوں نے بنیادی طور پر سوال پوچھا، جس کا شہباز شریف صاحب نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس طرح انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے قائد محمد نواز شریف سمیت ہمیں بطور جماعت سیاسی انتخابات میں اندھے سیاسی مخالف ٹولے کے ہر جھوٹ، بے بنیاد مقدمات اور عوام کی خدمات کے ہر امتحان میں سرخ رو فرمایا. پاکستانی نہیں نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کی عدالتوں کو فیصلوں میں جھوٹ کے سوا پاکستانی نہیں نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کی عدالتوں کے فیصلوں میں جھوٹ کے سوداگروں کے ہر سوال کا شافی اور کافی جواب موجود ہے. تازہ ترین مثال احتساب عدالت لاہور کا پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کا فیصلہ ہے، جس میں واضح لکھا ہے کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، یہ استھائی نہیں بنایا گیا. اس جھوٹ کو ریفرنس کا نام دینے والے گناہ گاروں کو اللہ اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہ وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو
तौबा की तौफीक से महरूम उज़्र गुनाह बदतरज गुनाह की इबरतनाक मिसाल बन जाते हैं जिनके दिलों पर खुदा ताले लगा देता है। मरियम नवाज शरीफ समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद रखा गया, चादर चार दीवारी की हुर्मत पामाल हुई, 15 किलो हेरोइन के जाली मुकदमे बनाए गए, अल्लाह की कसमें खाकर सियाह झूठ बोले गए। तैयबा गुल के अगवाकारों की ट्वीट भी उनके झूठे मुकदमात और कस्मों की तरह है। करप्शन, लूटमार और कौम के खिलाफ जराइम में अदालतों को सामना करने की जरूरत न रखने वाले तवील मनसूबाबंदी और मुसलसल ज़हन साजी से 9 मई का यौम सियाह कराया। ये पाकिस्तान में खाना जंगी और इदारों को अवाम से टकराने की मजमून साजिश थी जो अल्लाह ताला के फजल करम और अवामी शौर की वजह से नाकाम हो गई। 9 मई का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। लातदाद वीडियोस, बयानात और नाकाबिल तर्दीद शवाहिद की मौजूदगी प्रोपेगेंडे और झूठ पर मबनी हर ट्वीट पर कहीं भारी है। पेट्रोल, बम, शोधा की यादगारें, जली हुई इमारतें, मसाजिद, स्कूल, एम्बुलेंस, रेडियो, पाकिस्तान की जली हुई इमारत हर झूठे को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। जिसकी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दुरुस्त करार दिया गया। झूठे मुकदमात के बावजूद हम अदालत गए। आप भी जुर्रत करें। अगर हाथ साफ होते तो मनी लॉन्ड्रिंग के हकायत पर मबनी फाइनेंशियल टाइम की तहकीकाती खबर को बरतानिया की अदालत में चैलेंज करते, जैसे मैंने डेली मेल के झूठ को बेनकाब किया था। लेकिन उसके लिए सच्चाई, सबूत और दिलेरी दरकार है। ये जवाब दिया शहबाज साहब ने इमरान खान के उस सवाल का कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ। तो ये ट्विटर पे दोनों रहनुमा साबिक़ वज़ीर मौजूदा वज़ीर आमने सामने है और जनाब ऐसे कहते हैं मुख्तारिया गल बद गई है। अब ये लड़ाई जो है बयानिए की लड़ाई शुरू हो गई है। अदालतों में तो लड़ाई अभी होनी है और आगे हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल बयानिए की लड़ाई चल रही है। अब इस जंग में कौन जीता है और ये जंग कब तक जारी रहती है, इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरद लोगों का बहुत ख्याल रखिए।